अच्छा जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा नज़ीर है और आज हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा की आया नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, आप में से कोई प्लीज अगर अनम्यूट कर दे और मुझे जो आया नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके साथ हम पहले इस आया नंबर 5 का कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई आप में से कोई बताना चाहेगा प्लीज? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। हिना। जी आयशा, जी हिना। आयशा, अच्छा अच्छा। लग रहा है माशाल्लाह। आप ये देने जा रही हैं जो भी अपनी फहम का हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। पहले भी जब सर उमर जो हैं उन्होंने जब इस पर आया कोई तफसीर दे रहे थे, तो मैंने एक ही जी जी। पॉइंट यहाँ पे रेज किया था कि ये जो आप रिलेट कर रहे हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद क्यों ये आयत आई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो क्यों इससे आई? जो जी, इससे जो मेरी इंटरप्रिटेशन जो मेरी बनती है ना, मेरी फहम जो बन रही हम्म। थी, वो यही थी कि बहुत सारे लोग इबादत जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो सीधे रास्ते पे नहीं होते। सिर्फ इबादत करना या नमाज पढ़ लेना या अरकान इस्लाम की बजावरी कर लेना काफ़ी नहीं है, और ये सीधे रास्ते पे होने की दलील भी नहीं है, जब तक कि हम अल्लाह से वो हदायत का रास्ता तलब ना करें जो उसने अपने इनाम याफ्ता लोगों को दिया। तो मेरा तो एक यही बेशक। पॉइंट था जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है। बाकी आप भी बताएंगी और बाकी सब भी इसमें ऐड इन करेंगे तो मज़ीद अच्छा लगेगा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करूंगी कि देखिए, हमने जो डायमेंशन देखनी है ना, वो ये है कि हम अल्लाह ताला को जैसे सरेंडर करें ना, डिक्लेयर करें कि जी हम अब्द हैं। ठीक है, और अब्द का मतलब है गुलाम। ठीक है, और बाय डेफिनेशन जब आप कहते हो मैं गुलाम हूं ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी विल को सरेंडर कर दिया है और आप अगले के जो मास्टर है उसके हुक्म के हिसाब से हर बात करोगे। ठीक है, तो हमने ये तो कह दिया कि जी हम तेरी इबादत करेंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने करना क्या है, क्योंकि जब तक आपको मास्टर बताएगा नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक फर्ज करो, वो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है ना कि एक नौकर है, एक खातून आई है आपके घर में काम करने के लिए और आपने कहा अच्छा ठीक है तुम मेरी नौकर हो। ठीक है, या वो कहती है जी बाजी मैं आपके घर काम करूं, और वो सारा दिन एक जगह बैठी रहे क्योंकि वो इंतजार कर रही हो कि अब बाजी क्या बताएंगी ना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इससे मतलब ये होता है कि मास्टर जो आपको बताएगा आपकी अपनी विल नहीं है, वो आपने सरेंडर कर दी। तो इसलिए जो तरीका बताना है ना, उसके लिए भी इह दिन आए। ठीक है, और ईया का नस्तईन जो है, जिसमें हम कहते हैं कि हम तुझी से मदद मांगते हैं। अच्छा, मदद से पहले एक चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये नस्तईन जो है ये वो वाली मदद है जिससे पहले हम अपना सारी एफर्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मतलब ये हम डेस्परेट होके और बेबस होके हमने ये रियलाइज कर लिया कि हमारी ये औकात ही नहीं है, हमारी हिम्मत ही नहीं है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे फर्ज करो आप किसी खाई के साथ लटक रहे हो और आप सिर्फ मदद मदद कर रहे हो ना, तो अगले को खुद ब खुद पता लग जाएगा, आपको पूरी डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेस्परेट हो गया आप कि आप यहां से बच जाओ। इसी तरह अगर आप कोई गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हो तो अगला तब रुक के आपकी मदद करेगा जब वो आपको देखेगा कि अच्छा आप टायर चेंज कर रहे हो ना,
یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو اور آپ کو اچھا جی کوئی آئے تو اس کو کہو اچھا تم یہ گاڑی کے ٹائر چینج کر دو اور میں جو ہوں گاڑی کے اندر بیٹھ کے میوزک سنتا ہوں. ایسے تو کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ جو مطلب جو چیز ہم مانگ رہے ہیں نا وہ ڈیسپریشن کے ساتھ مانگ رہے ہیں. اسی لیے جو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا ہے نا وہ عربی میں جس طرح سر نے بتایا تھا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ ریگستان میں صحرا میں گم چکے ہو اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ سٹارز دیکھتے تھے نا اس سے رستہ تو وہ سب سے زیادہ کھانا پینے کے علاوہ بھی کیونکہ وہ گما ہوا انسان جو ہے اس کو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں تو پہنچوں مجھے رہنمائی مل جائے. تو جو رہنمائی ہے نا وہ ان دونوں ہم عبادت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم کیسے عبادت کریں گے کیا کریں گے اور دوسرا ہم مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ جو ہم کریں گے کہ جب ہم عبد بن گئے تو مطلب ہماری اپنی کمپلیٹ ہم نے ول سرینڈر کر دی ہے تو ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا عبادت سوچ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. تو ہم اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈیسپریٹ ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو اس میں ڈیسپریشن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ایک کی ورڈ ہے اہدنا کے لیے کہ ہدایت جو ہے نا اور اس کو سر نے ہدیہ کے ساتھ بھی کہا تھا کہ ہدیہ اور ایسا ہدیہ جو اگلے کو چاہیے ہو نا مطلب جیسے وہ ریگستان والی اگزامپل ہے تو اس میں اس انسان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی تھی وہ رہنمائی تھی یا گائیڈنس یا مطلب گوگل ڈائریکشن کی تھی نا. اسی طرح سے جب انسان بالکل پیاسا ہوتا ہے تو اس کو اور کوئی مطلب جوس یا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور صرف پانی چاہیے ہوتا ہے کہ میری پیاس ختم ہو جائے تو وہ پیاس ہونی چاہیے. یہ اہدنا میں وہ چیز آ رہی ہے کہ آپ سخت ڈیسپریٹ ہو کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہو اور ہدایت جو ہے وہ عربی میں مختلف ہے اردو کی ہدایت سے. اردو میں تو ہماری مطلب ہدایت ہی ہوتی ہے دوائیوں کے پیچھے لکھی ہوئی یا انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا لیکن عربی کی جو ہدایت ہے وہ اصل میں آپ کی وہ انرجی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرنے میں یا اللہ کا عبد بننے میں آپ کو عبادت کے لیے جو انرجی چاہیے نا جو فورس چاہیے جو پش چاہیے وہ آپ کی ہدایت ہے. اور یہ اتنی خوبصورت اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بغیر مانگے کسی کو بھی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی ہر چیز جو رزق ہے جو ہمارے لیے دنیا میں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں وہ سب پہلے سے لکھی گئی ہیں ان کی وہ ہمیں بن مانگے بھی مل جائیں گی. مطلب اللہ تعالیٰ تو پتھر میں بھی خوراک دے دے گا اس کا ذمہ داری اس نے لی ہوئی ہے رزق کی ذمہ داری اولاد کے بارے میں جو فکریں جو دنیا کی فکریں ساری. لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں بغیر مانگے نہیں دیتا وہ ہدایت ہے. یہ اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ ہم نماز میں کتنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے لیے ہمیں اتنا ڈیسپریٹ ہونا پڑے گا اور چاہیے کہ ہم جو مطلب ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام سے لے کے سجدہ کرتے ہیں دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے ہدایت کی ضرورت آ جاتی. تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے. ایک جو بہت بڑا ڈفرنس ہے نالج میں یا علم میں اور ہدایت میں وہ یہ ہے کہ ہم علم جو ہے وہ اون کر سکتے ہیں. کوئی کتاب پڑھی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ پڑھی ہے یہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے. یا کوئی ویسے بھی اگر کہیں جا بھی رہے ہوں تو اگر کوئی ایک دفعہ بتا دے گا تو ہمیں پتا ہوگا کہ جی ہاں مجھے علم ہے اس چیز کا یا اس ڈائریکشن کا مجھے علم. لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے جو کہ ہم اون نہیں کرتے اور چونکہ ہم اون نہیں کرتے اور اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ ہمیں ہر وقت مانگنی پڑتی ہے اور اس کو ہم ریپلینش کرتے ہیں. اور ہدایت کا جو میرا خیال ہے سینونیم ہوگا یا قریب ترین چیز ہوگی وہ ایمان ہوگی کہ ایمان اور ہدایت اور تقوی جو ہے نا یہ تینوں تقریباً ایک کیٹیگری کی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے
کیونکہ یہ وہ انرجی ہے جو وہیں سے آتی ہے، اور اس کے بغیر ہم مطلب ایک عبد نہیں بن سکتے، ایک ٹرو عبد نہیں بن سکتے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بات آ جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ مطلب جو اگلے کی ڈیسپریشن یا وہ ہے نا، یہ اتنی قیمتی چیز اس لیے بھی ہے کہ وہ اگلے کی ڈیسپریشن پہ بیس ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اگلے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ ہمیں پوری زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مطلب باقی پورا قرآن ہے اس میں اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ایون سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی بات کی گئی ہے، اور اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبح سے شام تک کے تمام کام اس کی رضا کے حساب سے، جو ہمارا ماسٹر ہے اس کی رضا کے حساب سے ہو جائیں، اور ہم وہ کام اس طریقے سے کریں کہ ہم اسے خوش کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور ہدایت اور علم میں فرق بھی یہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں ویسے مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہدایت جو ہے نا وہ بے حد قیمتی چیز ہے۔ ایون پیغمبر رسول زیادہ مانگتے تھے، ان کے لیے تو جو رات کی نماز تھی، جو تہجد تھی، وہ بھی مطلب فرض تھی کہ ان کو وہ تب بھی اٹھ کے ہدایت ہی مانگتے تھے۔ تو یہ مطلب اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے۔ اور اکثر ہم لوگوں میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، ایون قرآن کا بھی یا حدیث کا، تو ہم سمجھ رہے ہم اس کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ہدایت کے ساتھ، جو کہ بالکل مختلف چیزیں۔ ہدایت اور علم میں بالکل فرق ہے۔ ہدایت جو ہے وہ آپ کو ہمبل کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرتی ہے، اور جتنی آپ میں ہدایت آتی ہے اتنے آپ ہمبل ہوتے جاتے ہو، اتنا آپ کا دل نرم ہوتا جاتا ہے۔ مطلب آپ کا دل وہ ہو جاتا ہے، جو سورہ بقرہ میں بھی جن دلوں کا ذکر ہے نا، تو وہ آپ کا دل بالکل پانی ہو جاتا ہے، آپ کو ہر چیز پہ رونا آتا ہے۔ اور علم جو ہے وہ آپ کو کبھی کبھی مطلب اگر ٹھیک نہ استعمال کیا جائے، یا اس کا جیسے بنی اسرائیل میں علم بہت تھا لیکن ہدایت نہیں تھی نا، تو ان میں ہمبل وہ نہیں تھے، ان کو سب چیزیں کتابوں کے حساب سے پتہ تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے، سارا کچھ تھا، لیکن کیونکہ ان میں ہدایت نہیں تھی، وہ ہمبلنس نہیں تھی، وہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے بغیر، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ہم مطلب اتنی جھک کے اللہ سے مانگے، مطلب ہماری سبمیشن جو ہے وہ 100% ہو جائے، تو وہ جیسے ہدایت ہے۔ اس میں کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا پلیز تو فیل فری کریں، اور ہدایت کو جو ایکسپلین کیا، اگر کچھ مزید اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز پلیز پارٹیسپیٹ کر لیں۔ ماشاء اللہ، اس کے جی دیٹ از اے گڈ پوائنٹ ماشاء اللہ، کہ کسی اور کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مینشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یا آپ نے نئی چیز سیکھی ہے، اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مائک از یورز، انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ I'll take it as a okay، اور پھر میں انشاءاللہ آگے چلتی ہوں کہ اہدنا جو ہے وہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری مطلب وہ بالکل سیٹ کر دی ہے نا، پیراڈائم سیٹ کر دیا ہے کہ انسان جب ہم ایون ہدایت بھی مانگیں گے تو وہ ہم کلیکٹیو مانگیں گے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کو انڈیویجولزم کی طرف نہیں لے کے جاتا، کلیکٹیو اس کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، امہ بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم پہ یہ اوبلیگیشن نہ کے ساتھ لگ گئی ہے کہ ہم جب بھی ہدایت مانگیں گے تو ہم سب کے لیے مانگیں گے، مطلب کلیکٹیو ہدایت مانگیں گے۔
ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مطلب پوری سوسائٹی کا چینج ہونا یا پوری سوسائٹی کا ہدایت پہ آنا اصل میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ تو ویسے بھی اسلام میں دیکھیں مطلب جماعت کا جو کانسیپٹ ہے یا نماز بھی با جماعت جو ہے، ان ساری چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جماعت یا نماز یا مومن جو ہے وہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا اس کی اسٹرینگتھ یا اس کے لیے جو دین میں مزید مضبوطی آئے گی یا اس کا بہتر عبد بننے کا پروسیس جو ہوگا نا، اس کے اندر جماعت کا بہت بڑا اسی لیے جو ہے کمپنی میٹر کرتی ہے، آپ کے دوست میٹر کرتے ہیں. آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، آپ نیک سے نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ویسے لوگ آپ کی طرف بھجواتا جاتا ہے، اور آپ مزید اس چیز کے لیے آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب فلپ سائڈ پہ ایک اور چیز جو اس کے ساتھ آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ کیونکہ ہم نماز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے کہ اللہ جی ہمیں ہدایت، ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کے باہر جو ہے ہم لوگوں پہ فتوے لگانے شروع کر دیں، کیونکہ وہ تو پھر ہم منافق ہو جائیں گے. ہماری تو مطلب وہ نیت ہی خراب ہو جائے گی اور منافقین میں سے ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں فلاں ان کے بارے میں، بلکہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس انسان نے بھی تو نماز پڑھتے ہوئے میرے لیے دعا کی ہے، تو میں کس منہ سے اس کو پھر کوئی فتویٰ اس پہ لگا دوں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مطلب ہینڈ ان ہینڈ جائیں گے کہ ہم اس چیز سے بالکل نکل جائیں گے کہ ہم انسان جو ہے مومن جو ہے وہ خود غرض نہیں ہو سکتا، وہ کلیکٹیو بات کرے گا. اور دوسری چیز اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر اس کی اتنی امپورٹنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی تو اس کے ہونے سے میرا سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ شیطان جو ہے ہمیں سب سے زیادہ تب ورغلائے گا جب ہم اکیلے ہوں. ٹھیک ہے. جب وہ ہمیں اکیلا پائے گا، اور اس نے کیا بھی یہ تھا ایکچولی، جب مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکانے میں بھی یہ ایک ٹیکٹک اس کا تھا. ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ تنہائی پاک کرنا مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری اسی لیے کیونکہ وہ تنہائی ہی ہوتی ہے جس کے اندر شیطان سب سے زیادہ اس پہ حملے کرے گا. تو یہ ایک چیز مطلب جماعت کی امپورٹنس اور وہ آ جائے گی. اگر یہ سب کو کلیئر ہو گیا، اگر کلیئر ہو گیا تو میں نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں، الصراط پہ. تو الصراط جو ہے وہ رستہ ہے، مطلب کیونکہ اس پوری جی جی میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو آپ تو سمجھتے ہیں کہ اہدنا میں ایڈ ہو سکتا ہے، تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں جو ہے کہ علم اور ہدایت میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں نا، تو مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم سب اللہ کو جانتے تو ہیں لیکن اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ ہی تمام معاملات چلا رہا ہے، لیکن اس کی پہچان ہمیں اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی ربوبیت کا اسے ثبوت نہیں دیتے، اور بہت سارے ناخداؤں کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں انجانے انجانے میں. تو یہ جو جاننے سے پہچاننے کا سفر ہے نا، اس کو میں علم سے ہدایت تک کا سفر کہوں گی. کہ یہاں جب اللہ کی معرفت شامل ہو جاتی ہیں، جس کے بارے میں بڑا خوبصورت سیشن ابھی ہم نے گزشتہ اتوار کو سر عمر سے بھی سنا کہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے معرفت کہلاتی ہے کہ ہمیں وہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. صرف جان لینا اللہ کو وہ ہر کوئی جان سکتا ہے، وہ عیسائی بھی شاید کسی حد تک جانتا ہو، یہودی جانتا ہو، کوئی غیر مسلم جانتا ہو، کوئی بھی جانتا ہو، لیکن ہدایت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے میری طرف سے. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے اور بالکل صحیح ہے. مطلب بالکل بالکل درست بات کی ہے. جو علم سے ہدایت تک کا سفر ہے وہ بے شک وہی ہے، لیکن اس کے اندر نیت وہی بات ہے کہ جتنی سبمیشن ہوگی، جتنا آپ میں ڈیسپریشن ہوگی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اتنا اللہ تعالیٰ خود کو شو کرے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب
نیکسٹ ہے، کیونکہ اس پوری آیت کا جو ایک دفعہ ہم بالکل اسٹریٹ سا مطلب اگر کر لیں تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ ورڈ ہے الصراط. جو الصراط ہے وہ اس کا ترجمہ سرات جو سین سے ہے کہ وہ تلوار جو بالکل سیدھی ہو اور بالکل سیدھی ہو، مطلب اس میں کوئی بینٹ نہ ہو آگے پیچھے، اور بالکل اسٹریٹ سیدھی ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ راستہ ہے آبویسلی، اور وہ راستہ ہے جو جس کا کوئی اور آلٹرنیٹ راستہ نہ ہو، مطلب ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ بالکل سیدھا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے اور براڈ ہے، مطلب وائڈ راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے اور اکیلا راستہ ہے. یہ صراط کا مطلب ہے، اور صراط کی کوئی جمع بھی نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے؟ Just a member joined. That's it. اچھا اچھا اچھا. تو جو اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس کے یہ نہیں ہے، آلٹرنیٹ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے طریق ہے، سبیل ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دو الفاظ ہیں جو راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ اس لفظ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا کوئی جمع بھی نہیں ہے، مطلب یہ صرف ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وننس کو، یا ایک جو راستہ ہے اس کو اتنی مطلب اتنی خوبصورتی سے وہ اس لفظ میں ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹو راستہ نہیں ہے. تو یہ جو اسلام ہے ہمارا، جو ون پاتھ ہے نا، اس کو مطلب ایون اس ورڈ میں بھی وہ کیپچر ہو گیا کہ اس کی کوئی جمع بھی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے. اور صراط کا جو ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں مطلب یہ تو اس کا ایک سمپل سا ترجمہ ہو گیا نا کہ یہ اس طرح کا سیدھا راستہ ہے اور اکیلا راستہ ہے اور بالکل واضح راستہ ہے. اچھا، جو بھی اس سے جو آپ ویژولائز کریں نا، وہ ایسا کریں کہ جیسے ایک لمبی روڈ ہے، ٹھیک ہے، لمبی روڈ ہے، کھلی روڈ ہے. تو جب لمبی روڈ ہوتی ہے اور کھلی روڈ ہوتی ہے تو اس میں انسان کے لیے سرپرائزز نہیں ہوتے نا، ٹرنز نہیں ہوتے، سب کو انسان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، یہ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کنفیوژنز کوئی نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے، میں نے کس چیز کے لیے سائن اپ کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. اور اس کے علاوہ یہ سیدھا لانگ روڈ ہوتا ہے. اچھا، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب سیدھا راستہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر مطلب کسی بھی غلط چیز کا آنا، حملہ ہونا، وہ بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ جو بھی نیگیٹو پاورز یا فرض کرو شیطان ہے تو اس کو پتہ ہے کہ آپ اسی راستے پہ ہو نا، جو اس راستے پہ ہوں گے وہ ایزی ٹارگٹ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ان کا اٹیک کا خطرہ بھی سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سیدھی روڈ پہ ہیں، کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی روڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس طریقے سے بھی ویژولائز کریں کہ اسی لیے جو لوگ صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں ان کو اور بھی زیادہ ہدایت کی ضرورت، اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اور بھی زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ ڈینجر میں ہوتے ہیں، اوپن میں آ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اچھا یہ بھی دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب ویسے جب کسی سے راستہ پوچھتے ہو، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ ہمیں بتا دے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا چیز ہے، اور اس کے جواب میں اہدنا الصراط المستقیم تھا. اور جب آپ کسی سے ویسے دنیا میں پوچھتے ہو نا کوئی چیز، تو وہ آپ کو کوئی ڈیسٹینیشن کا بتاتے ہیں نا. مطلب آپ اگر کسی سے پتہ پوچھ رہے ہوگے فلانا ریسورٹ کہاں ہے یا یہ چیز کہاں ہے، آپ پتہ پوچھو گے منزل کا نا. یہاں پہ مزے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رستے کا بتایا کہ رستے پہ چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے، جو کہ الحمدللہ ایک بلیسنگ ہے. اگر منزل ہوتی تو آپ سوچیں کہ پھر کتنی زیادہ مطلب انگزائٹی بھی ہوتی اور
خفا بھی ہوتے لوگ کہ کچھ لوگ پہنچ جاتے، جو پہنچ جاتے وہ بہت زیادہ مطلب پراؤڈ ہوتے کہ ہم تو پہنچ گئے، اور باقیوں کا پتہ ہی نہ ہوتا، باقیوں کا نظر آ رہا ہوتا ہاں جی دور ہیں یا کچھ ہے، لیکن وہ منزل پہ پہنچنا ان کے لیے پاسبل نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ثابت ہوا کہ اس دنیا میں ہمارے لیے یہ جو رستہ ہے نا، وہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ ہم نے صرف اس رستے پہ چڑھ جانا ہے. اگر اس رستے پہ ہم نے 2 قدم لیے ہیں یا 100 قدم لیے ہیں یا جہاں پہ گئے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا. مطلب میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ چڑھ گئے ہو، بس آپ چڑھ گئے ہو. تو آپ نے ایفرٹ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اسی رستے پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایفرٹ ہے کہ آپ نے کنٹینوس اسی پہ سفر کرنا ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا. آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اسی رستے پہ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رستہ ایز اے منزل فار دس ورلڈ بتایا کہ آپ کا اس رستے پہ آ جانا جو ہے وہ اس دنیا کی یہ جو مطلب پیچ ہے ہمارا سفر کا، لمبے سفر کا، اس کا یہ مطلب جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس رستے پہ چڑھ گئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانی کی ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی اس کو باندھا نہیں ہے کسی چیز سے کہ اتنے کلومیٹر جانا ہے، اتنے کلومیٹر جانا ہے، یا ادھر پہنچنا ہے ادھر پہنچنا ہے. کوئی مائل سٹون نہیں ہے، صرف آپ نے اس رستے پہ سیدھے رستے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے ہدایت کی دعائیں کی اور اس رستے کے اوپر چڑھ گئے. ٹھیک ہے، اس سے ایک اور چیز جو آتی ہے وہ ایک تو یہ آ جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے اگر آپ اس رستے پہ چڑھ گئے. دوسرا، آپ جو ہے نا، آپ ہر ایک کے لیے وہ سفر فرق ہوگا. کوئی کدھر ہوگا، کوئی آپ سے آگے ہوگا، کوئی آپ سے پیچھے ہوگا، جو اسی رستے پہ ہوں گے، کیونکہ براڈ رستہ ہے نا، اس پہ بہت سارے لوگ ہوں گے. کوئی پیچھے والے آگے چلے جائیں گے، کوئی مطلب کسی کا سفر کس پیس پہ ہوگا، کسی کا سفر کس پیس پہ ہوگا. اس سے آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مقصد آپ کے سفر سے ہونا چاہیے کہ آپ اس رستے کے اوپر کتنا سفر کر چکے ہو. ٹھیک ہے، آپ کتنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہو اسی رستے کے اوپر خود جانے کے لیے. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کا جب حساب ہوگا نا، تو وہ آپ کی ایبلٹی کے حساب سے ہوگا. مطلب ہم سب کا حساب جو ہوگا وہ ہماری ایبلٹی کے حساب سے ہوگا، اور ہمارا کمپیریزن کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے. کوئی جہاں پہ بھی ہے، اگر ہم اس رستے پہ چڑھ گئے ہیں تو بس یہ ہماری لیے بہت بڑی اور اچھی بات ہے اور کامیابی کی بات ہے. اور اس میں ایک اور ایسپیکٹ جو آتا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ہدایت کو نور بھی کہا گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس رستے پہ آئے ہیں ان کے پاس لائٹ ہے، ان کے پاس روشنی ہے. تو ان کا یہ کام بنتا ہے، ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. وہی کلیکٹیونیس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے دوبارہ سے کہ جو لائٹ کی جس کو ضرورت ہے، مطلب جو اندھیرے میں ہے، اس کو ہم نے لے کے آنا ہے اس روشنی والے رستے پہ، اور روشنی کا فائدہ تاکہ ان کو بھی نظر آئے راستہ. تو وہ نظر کے لیے جو ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے کرنا ہے، اس میں پھر اگین وہی والی بات آ جاتی ہے کہ قرآن کو ہمیشہ نرمی سے پڑھایا جاتا ہے. وہ سمجھایا جو جاتا ہے وہ اس میں پھر مختلف چیزیں آ جاتی ہے، آپ کا اخلاق آ جاتا ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے. آپ نے کیسے ان کو انسپائر کرنا ہے لوگوں کو نا. لیکن یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو سیدھے رستے پہ مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو لانا ہے اور ان کو سیدھے رستے پہ چلانا ہے. اور جب نہیں رکھنا، وہی سیلف لیسنس آئے گی جو کہ پہلے کہی گئی ہے ہم والی بات میں کہ ہمیں رستہ دکھا، اور پھر ہماری بائی ڈیفالٹ یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو آگے دکھاتے جائیں گے، مطلب روشنی سے روشنی پھیلاتے جائیں گے تاکہ بعد کے لیے ہمارے لیے بھی روشنی. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے پلیز تو بائی آل مینس. جی میں کچھ بولوں؟ جی جی ضرور پلیز. یہ صراط جو صراط اہدنا الصراط المستقیم جو آپ نے کہا کہ ہاں ہم سب یہ مل کے کلیکٹیولی دعا کرتے ہیں کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام جو دینی مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے اس صراط پہ چلائیں کہ جو سیدھے
कामयाबी के सिरात है, सीधा रास्ता। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमीन पे एक लाइन खींच के बताया था कि ये एक सीधा रास्ता है और सुबुल छोटे छोटे राइट एंड लेफ्ट हैं, तो इधर अगर जाओगे तो भटक जाओगे, इधर जाओगे तो भटक जाओगे। यानी हर उस पे एक शैतान बैठा हुआ आपको चारों बेशक। तरफ से खींच रहा है अपनी तरफ। यानी दुनिया की तमाम आसाइश और दुनिया की तमाम चीजें, इन सब की तरफ वो अपनी तरफ खींचता रहता है। लेकिन हमें बच के अपने को उस रात के ऊपर ले जाना है कि जो सीधे की कुरान और हदीस को पकड़ के और सीधे अल्लाह ताला ने जो बताया है जन्नत का रास्ता, उस रास्ते को पकड़ें। तो शायद ये वही रास्ते की बात है रही कि अल्लाह हमें वही सीधा रास्ता दिखा दे कि जिसके ऊपर कोई गजब भी नहीं नाजिल हुआ, जो आगे की आयतों में है यहूद नसारा की तरह कि वो भटक गए हैं दुनिया के, कोई पैसे के लालच में, कोई किसी पोस्ट के लालच में और ये सब। तो हम मुसलमानों को ये कहा गया है कि हम दुआ अल्लाह से दिल से ये करें अपने लिए भी और अपने बहन भाई सबके लिए कि हम उस रात पे जाएं जो कि सीधे मुस्तकीम हो, बिल्कुल सीधा रास्ता हो। मुस्तकीम। और बेशक। हाँ, तो बस छोटी सी बात है। जी माशाल्लाह। जजाकल्लाह। बिल्कुल बेशक। वो उसमें अब सिरात को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना, अब अल मुस्तकीम जो है उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह ये वाली चीजें और मजीद क्लियर हो जाएंगी कि रास्ता है लेकिन वो अल मुस्तकीम है। तो इसका मतलब है कि रास्ता अल मुस्तकीम का मतलब है ये क़यामा से या इस्तकामा से निकला है, जिसका मतलब है अपराइट, जैसे सीधा, जैसे हम क़याम करते हैं ना नमाज में, तो वो मतलब आपकी वर्टिकल डायरेक्शन जो है। तो इसका मतलब है ये रास्ता सीधा है लेकिन ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ सीधा है। ठीक है। तो अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे ना तो आप को बहुत आसानी इस तरह भी होगी कि अगर आप ये समझें कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया था और जन्नत से नीचे आया और अब हमने वापस ऊपर की तरफ जाना है ना अल्लाह के पास और जन्नत में, तो वो जो सीधा स्ट्रेट पाथ है ना, वो अगर आप विजुअलाइज करें तो ये इसी तरह का अल मुस्तकीम वो चीज है कि स्ट्रेट विजुअल है। जी हिना प्लीज आप खुद को खुद अनम्यूट कर दें और बोलें। जी, मैं चाह रही होती हूँ कि आप अपने बात मुकम्मल ज़रूर करें। और ये जो मुस्तकीम है ना, इससे मैं अपराइट से एक जो मेरा फ़हम अभी अभी मुझे जो एक इदराक हो रहा है, मैं कहती हूँ कि मैंने दो तरह की सिरात के बारे में सुना अभी। एक सूरह फातिहा पढ़ते हुए इहदिन सिरात में इसकी बहुत तफसील पढ़ी और बड़ा खूबसूरत लगा कि अल्लाह ताला ने रास्ते का ही जिक्र क्यों किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक रास्ता तो ये है ना जो अल्लाह ने हमें सूरह फातिहा में ज़मीन पे जो हमें एक इम्तिहान के तौर पे दिया कि इस रास्ते पे हम कैसे चलते हैं। और इसका जो बिल्कुल अपराइट है ना, ये वो पुल सिरात है जिससे गुजर के हमने जन्नत तक पहुंचना है और वो हमारी मंजिल है। तो वो जो पुल सिरात है ना, वो उसी की ही सहल हो सकती है जो यहाँ पर इस सिरात पे सही तौर पे चल पाया। ये पॉइंट आ रहा था मेरे जहन में, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। जी माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन यहाँ वाला सिरात जो है ना उसमें भी देखें हम ग्रेविटी के, आप ये सोचें ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने जाना है ना, तो ग्रेविटी क्या है? जो चीजें हमें जमीन पे खींच रही हैं, मतलब अगर आप दिमाग में लाए ना तो पिक्चर भी लाएं तो वो क्या चीजें होती हैं? आपका घर होता है, बच्चे होते हैं, सामान होता है, पोस्ट होती है, करियर होता है, पैसे होते हैं। ये वो चीजें हैं जो असल में मजे की बात यह है कि जो जिनमें से कोई भी चीज हम अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, वो सारी चीजें वो फोर्सेस हैं जो आपको, अच्छा ऊपर चढ़ने में ना, ये आप ऐसे दिमाग में रखें कि जैसे वो मुस्तकीम है ना, तो उसमें चढ़ने के लिए आपको एफर्ट कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी। ठीक है। जो आपको इवन मतलब ये कामयाबी का जो रास्ता है ना, ये आसान नहीं है, इसके ऊपर एफर्ट है। और एफर्ट क्या है कि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, और ग्रेविटी क्या है? वही चीजें जो आपको यहाँ पे खींच रही हैं जमीन में, जो आपको बांध के रखती हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं या आपकी मतलब एक बात होती है ना कि आप अगर वैसे भी दुनिया में भी सोचो ना कि आप हाइक कर रहे हो, तो जितना आपके ऊपर वजन होता है उतना आप कम ऊपर चढ़ सकते हो। अक्सर पानी की बोतल ले जाना भी इंसान को बस कहता है कि हार्डली मैं पानी की एक बोतल साथ रखूं, मजीद मैं कुछ भी साथ ना रखूं ना, बैकपैक बिल्कुल आपका लाइट हो। तो जितनी आप लाइट होगे उतना आप आराम से चढ़ सकोगे।
ٹھیک ہے. تو یہ ایک ویژول تو یہ ہوتا ہے نا کہ جتنا آپ کا اس دنیاوی چیزوں سے کنیکشن کم ہوگا اتنا آپ کے لیے اس رستے پہ چلنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ اوپر دیکھ رہے ہوگے, آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میں ایلیویٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایلیویشن کے لیے اچھا اس کے اندر بھی بہت سارے خوبصورت ایسپیکٹس ہیں نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہو نا یا ہو رہے ہوتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, آپ کو سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو نیچے ساری چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں, سامنے نظر آنی شروع ہوتی ہیں, پیچھے بھی نظر آنی شروع ہوتی ہیں. اگر آپ پیچھے دیکھو گے آپ کو پیچھے کی چیزیں نظر آئیں گی ساری, آگے دیکھو گے تو آگے کی چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ بلندی پہ جا رہے ہوتے ہیں یا آپ صراط مستقیم پہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حقیقت, اس زندگی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے, قبر کی سمجھ آ جاتی ہے, حشر کا سمجھ آ جاتا ہے, آپ کو آگے کی منزلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ ان کو وے کر سکتے ہو کہ اچھا میں یہ والے کام تو کر رہا ہوں لیکن کیا یہ میری قبر کے لیے ضروری ہے, یا مجھے یہ کوئی فائدہ دیں گے, یا پھر حشر کے دن میرا کیا حال ہوگا. مطلب مجھے وہی والی بات کہ وہ جو روشنی جو الحمدللہ اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں, وہ کس لیے کہ حشر کا جب وہ ہزاروں سال کا دن ہو تو ہم اکٹھے ہوں, مطلب ہم خوف میں نہ ہوں, کوئی روشنی ہو, کسی کی روشنی ہو جس میں ہم چل رہے ہوں نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آتی ہیں اور تب ریالٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جب آپ اس رستے پہ چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ فرنٹ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بیک پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا یہ کون کون سی قومیں گزری ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, پیغمبر کون سے گزرے ہیں, ان کی زندگیوں میں کیا ایسی چیزیں ہوئی, ہسٹری نظر آنی شروع ہو جاتی ہے نا, جو قرآن میں بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو پھر اس کے ساتھ آپ ادھر سے ڈھونڈتے ہو, پاسٹ سے ڈھونڈتے ہو کہ اچھا مجھے اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اور کامیاب انسان نے یہ کیا تھا, ناکام اس لیے ہوا تھا لوگ. تو وہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ ایلیویٹ ہوتے جاتے ہو آپ کا ویژن براڈ ہوتا جاتا ہے اور آپ کو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ریئلٹی, جو مطلب ریئل سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کا ایک اور وہی والی بات کہ جو آپ کی آسائشیں اور جو آپ کی دنیاوی چیزیں نا, آپ کو سچ مچ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مال اور یہ جو اولاد ہے یہ دنیا کی زینت ہے, اس میں سے کسی چیز نے میرے ساتھ نہیں جانا, تو میں اس کو صرف اتنا رکھوں گا جتنا اب ہونے کے حساب سے میرے پہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ میں اس کو سر پہ سوار نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کو اپنی قبر نظر آ رہی ہوتی ہے, حشر نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ ٹائم ڈیوریشن, آپ کا ٹائم کا سینس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ کتنا ٹائم ہے اور پھر آگے کا کتنا ٹائم ہے. تو مطلب سینسیبل انسان جو ہے وہ کیلکولیشن ہی کر کے کہہ دے گا کہ اچھا مطلب 70-80 سال کے لیے میں اپنے مطلب 1500 سال خراب کر دوں یا اس سے بھی زیادہ ٹائم خراب کر دوں, یا اس کے بعد کیا ہوگا, تب میں کیا کروں گا. وہ آپ کو بہت کلیئرٹی آ جاتی ہے نا ان چیزوں میں. اور لیکن یہ ایلیویشن کا ایک اور چیز جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا اوپر جا رہا ہے اب وہ گریوٹی کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو اس کے گرنے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے, اور اگر وہ اوپر سے گرے گا تو وہ مطلب خالی گرے گا نہیں, وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی ولنریبلٹی ہوتی ہے نا یہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو جتنا آپ اوپر جاتے جاتے ہو اتنا زیادہ آپ کو ہدایت کی ضرورت, اتنی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ علم آپ کے لیے فتنہ بن سکتا ہے. وہی علم کا رستہ تو ہے, لیکن اگر اس میں ہمبلنس نہیں ہوگی یا اس میں سبمیشن نہیں ہوگی نا, اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو جو مطلب تعلق ہے, جو لگاؤ ہے, وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے اگر میکینیکل ہو جائے گی تو پھر آپ اوپر چڑھتے ہوئے جیسے آپ کی ایفرٹ ہی بند ہو جائے گی. اور وہی والی بات ہے, اوپر چڑھتے ہوئے اگر آپ نے ایفرٹ چھوڑ دی تو آپ نیچے آ جاؤ گے, آپ ڈیفینیٹلی گرو گے نا, کیونکہ آپ ایک اگینسٹ گریوٹی آپ نے جانا ہے. تو آپ کو کانسٹنٹ ایفرٹ چاہیے اس رستے پہ رہنے کے لیے.
جو اسی لیے جو مومن ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ ایک کوشش ہوتی ہے، وہ چاہے وہ اس کی سوچ ہے اس کو بھی کوشش کر کے صاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے بنانا ہے، اس کا عمل ہے، اس کا سونا جاگنا، اس کے ریلیشن شپس، جو چیز ہے، صرف عبادت تو نہیں ہے نا، دین تو ہمارا مطلب ہر چیز ہے، تو وہ سارا کا سارا آپ کا لائف سٹائل جو ہوگا نا وہ آپ کا کوشش پہ ہو جائے گا. آپ جو ہے اس دنیا کو اس دنیا کے ساتھ جو آپ کی ٹائز ہیں وہ آپ اتنی ہی رکھو گے جتنی کے رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سب سے بیسٹ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سے انگزائٹی نکل جائے گی، آپ کی زندگی میں سے سیلفشنس نکل جائے گی، جیلسی نکل جائے گی، وہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری نکل جائیں گی، اور آپ کا جو سوچ کا اینگل ہے وہ بدل جائے گا، جو نقطۂ نظر ہے، جو زندگی کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو کہ مومن کی بہت بڑی ایک اسٹرینگتھ ہے کہ اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی سوچ دنیا کے بارے میں چینج ہو جائے. جو باقی دنیا ہے وہ مطلب جو مومن نہیں ہے یا جو مطلب اسلام پہ نہیں ہے، جو دین پہ نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی آج کل کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو پیراڈائم ہے وہ چینج نہیں ہوا ہوا نا، اور اگر نہیں چینج ہوا ہوا تو ان کا الفا جو ہے وہ دولت ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی جو کہ ان کو انگزائٹی میں اور مطلب ان کو جو فیوچر ہے اس کا خوف بھی رہے گا، جس کی وجہ سے انگزائٹی ہوگی، اور پاسٹ کی پریشانی بھی رہے گی اگر کچھ بھی کیا ہو. مومن الحمدللہ ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ آزاد کر دیتی ہے. مطلب اس طرح کی کوئی آزادی نہیں، آپ لبریٹ ہو جاتے ہو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہو. آپ کی زندگی میں سے یہ غم نکل جاتے ہیں. اگر آپ بہت گناہ گار تھے تو آپ کو پتا ہوتا ہے اللہ اتنا رحیم کریم ہے کہ میں نے اگر معافی مانگی، جو مغفرت ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو صرف مانگنے سے ملتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو فیوچر کی بھی کوئی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فیوچر اتنا چھوٹا سا ہے، مطلب کوئی اتنی بڑی چیز ہے ہی نہیں، ٹائم ہی اتنا چھوٹا سا ہے. اگر مجھے کوئی بہت بڑا غم بھی ہو تو وہ بہت بڑا غم نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑی خوشی بھی ہو تو وہ کوئی بہت بڑی خوشی نہیں ہوگی. وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی اس ریالٹی کے ساتھ، مومن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو مطلب وہ اس کی وہ پیراڈائم، اس کا جو ویو ہوتا ہے ورلڈ کو دیکھنے کا، دنیا کو، ہر چیز کو دیکھنے کا، وہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو کامیابی ملتی ہے. مطلب وہ ایک کامیابی ہے کہ آپ ان چیزوں میں سے نکلتے جاتے ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز فیل فری. جی عائشہ میں کرنا چاہتی ہوں. جی جی پلیز. عائشہ آپ نے جس طرح سوچ کے اور یہ نکالا، یہ بات پہلے دماغ میں نہیں آئی تھی جو آپ کہتی ہیں کہ ورٹیکل راستہ ہے، اٹس گوئنگ اپورڈ لائک ٹورڈز اللہ، مطلب صراط از گوئنگ ڈائریکٹلی ٹو اللہ. اللہ عرش پہ مستوی ہے. ہم اس سے جب دعا دل سے مانگتے ہیں اور راستہ سیدھے اوپر جاتا ہے، ہمارا دل بالکل جب اوپر اللہ کی صاف طرف ہوتا ہے ہوتا ہے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہاں ہیں کہ ساری برائیاں، دنیا کی ساری جتنی فتنے والی چیزیں ہیں، جتنا مال دولت اولاد اور ساری چیزیں ہیں وہ جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، جتنا ہم اوپر ایلیویٹ ہوتے ہیں، اپنے چڑھتے ہیں تو ہمیں نیچے دیکھنا آسان ہوتا ہے کہ ہم پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ پہ یہ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے اللہ کی طرف. اس اللہ کی طرف جانے کے لیے مطلب یہ کبھی میں نے اگینسٹ دا گریوٹی اس طرح جانے کا ڈسکرپشن نہیں سنا تھا. تو آپ نے جو کہا جزاک اللہ خیر، یہ بہت اچھا آئیڈیا، بہت اچھی سے صراط کا آپ نے ڈسکرائب کیا ہے. سو آئی اپریشیٹ اٹ کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے کو سوچیں کہ ہم اللہ کی طرف کس طرح ایلیویٹ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشکل اوپر چڑھنے کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. نیچے پیرالل چل رہے ہیں تو بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف جب ہم اپنے کو اوپر ایلیویٹ کریں، آف کورس یہ سیڑھی پہ چڑھنا، پہاڑ پہ چڑھنا، ہر چیز پہ جانا جیسے مشکل ہے، اسی طرح دین کے راستے میں بھی اپنے ایمان کو اوپر لے جانا یہ بھی اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ نیچے سے شیطان ہمیں بری بری چیزوں میں، غلط چیزوں میں اٹریکٹ کر رہے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں، تو ان سے بچتے ہوئے ہم اپنے کو ایلیویٹ کریں. اٹس گڈ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ جزاک اللہ. اس میں صرف میں یہ ایڈ کروں گی کہ آپ یہ دماغ میں رکھیے گا کہ اسلام میں نا کوئی سیف سٹیٹس نہیں ہے. مطلب آپ اس کی اگزامپل حضرت عمر بن خطاب کی ہے کہ کیا سبحان اللہ، کیا مطلب جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی اور کیا خوبصورت ان کی زندگی تھی. اور ان کی پریشانی دیکھیں، مطلب میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ حضرت حذیفہ سے بار بار یہ پوچھتے تھے کہ وہ 10 ہپوکریٹس کے نام جو ان کو پتا تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، تو وہ آخر تک کس کس طریقے سے کوششیں کرتے تھے سبحان اللہ. کہ میں مطلب کہ میرا نام تو نہیں ہے ان میں. اللہ اکبر. جی ماشاء اللہ آپ عائشہ، اس بہت چیز سے بہت خوبصورت انسان آپ نے. کو اس چیز سے انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہر وقت، اور کتنا زیادہ مطلب جتنا اونچا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ہدایت کا یہ ہے کہ ہدایت جو ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہدایت جو ہے نا وہ بیگنگ سے آتی ہے. جیسے بھکاری فقیر ہو کے نا، اگر آپ نماز میں بھی، اور آپ اس کے ایکچولی وہ بھی ہیں، اس کے کچھ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں، ویسے میں شیئر کر دیتی ہوں کہ جیسے مطلب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی ہو نا، تو آپ کی ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، ایون آپ کو اس میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہدایت کی دعا کی تھی وہ کیا دل سے کی تھی. مطلب وہ کر کے تو نہیں بولا تھا نا سارا کچھ، کہ میں جو نماز پڑھ رہا تھا اور جس میں بول رہا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ میں کیا بیگ کر کے بول رہا تھا، میں دل سے بول رہا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی، جو آپ کی زندگی کی چینج ہوتی ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، آپ کو خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا میں نے ابھی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی، کیونکہ میری 2 نمازوں کے بیچ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا میری کوشش مکمل یہ تھی کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں. ٹھیک ہے، تو وہ وہی والی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ہر چیز جو ہے، اس کو دماغ میں آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ یہ مکمل ایفرٹ ہے. یہ ہر چیز جو ہے مائنڈ فل ایفرٹ ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسے مطلب خود بخود نہیں آ رہی ہے. آپ جتنی محنت پٹ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا. اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے آگ میں چھلانگ لگائی تھی تو آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. اسی طرح ہر چیز میں اللہ کہتا ہے کہ پہلے تم اپنی مکمل ایفرٹ کرو گے تو پھر میں ڈالوں گا. تو اس میں میرا یہ کہ آپ جب تک بالکل بھکاری ہو کے نا، خود کو بھکاری کر کے آپ جب مانگتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے ہدایت، مانگتے ہو بار بار مانگتے ہو بار بار مانگتے ہو، کیونکہ وہ اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے نہیں دیتے. اور جب آپ کو مل جاتی ہے تو بھی پھر اس کے بعد مزید، پھر اس کے بعد آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ کیونکہ آپ اون نہیں کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس نہیں رہے گی جب تک کہ آپ اس میں مزید ایفرٹ نہیں ڈالو گے، جب تک کہ آپ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں جاؤ گے، جب تک کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پتہ نہیں، میں اپنے نوٹس تھوڑے سے دیکھ لیتی ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے بس وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیسپریٹ ہوں گائیڈنس کے لیے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت اور اتنی زیادہ ایکسپینسو چیز ہے کہ اس کی ہمیں بعد میں بھی حفاظت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. وہ امام احمد بن حنبل تھے میرا خیال ہے، جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، کہ شیطان کو کہ اب تم ابھی بھی، مطلب اس وقت تک ان کو تھا کہ کہیں ابھی بھی میں مطلب بہک نہ جاؤں. اتنا مطلب اتنا شدید خطرہ ہوتا ہے، اور جتنا انسان اس کے بارے میں مائنڈ فل رہے گا اتنا اس کی حفاظت کرنے کا اس کا پتہ چلے گا، اس کو ہوگا کہ میں نے مائنڈ فلی اس چیز کی، اس جو اللہ تعالیٰ نے لائٹ دی ہے اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ، اور قرآن میں بھی جگہ جگہ پہ نا جہاں پہ رب کا ذکر آتا ہے وہاں پہ
ہدا یا ہدایت کا ذکر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر اور سلیو ریلیشن شپ جو ہے نا، یا ماسٹر اور گائیڈنس جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ بس یہ ہمارا پورا جیسے پیمفلیٹ ہے جو ماسٹر کی طرف سے. اچھا، جزاک اللہ خیر جی. آئی گیس کہ میرے پاس تو اب مزید کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوشچنز ہیں، آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو کہ کوئی ایک لفظ بھی کسی کو سمجھ آ جائے تو کم از کم میرے لیے بھی کچھ تھوڑی آسانی ہو جائے. MashaAllah, that was unexpectedly wonderful session, MashaAllah. In the beginning, محسوس ہوا کہ آپ کو شاید ٹائم نہیں ملا، لیکن آپ نے تو درمیان سے یا آفٹر فیو منٹس آپ نے بہت بہتر طریقے سے کور کیا ماشاءاللہ. They were really good cover up. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آپ کی محنت کو قبول فرمائے. I know it's pretty late at your place. تو next class is starting 30 minutes. تو اب تک اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت جزاک اللہ خیر اور جی، ٹائم کو جزاک اللہ خیر. عائشہ اینڈ الحمدللہ. you have a really good hold on your words ماشاءاللہ. اور بہت دھیمے انداز سے آپ نے یعنی like very slowly it was very attracting. بار بار توجہ جا رہی تھی آپ کی. یہ بھی ایک گور ہے، یعنی جتنا آپ آہستہ بولتے ہیں اتنی توجہ زیادہ کھینچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، that's a secret. اور I don't know if you knew that لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. This is so encouraging to me. پورا کور کریں انشاءاللہ. سورۃ البقرہ اسٹارٹ ہوگی منڈے سے. I'm very excited and it's amazing. I promise it's more than what you found in سورۃ الفاتحہ. Is beyond. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. قرآن کے نشے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایڈکٹ کر دے کہ قرآن کے بغیر. آمین آمین ثم آمین. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ ایوری بڈی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.